बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो तीन मामलात के हवाले से आज बात होगी और जो दुश्मन सरगर्म था पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात ख़राब करने के दरपे था, उसको बड़ी मायूसी हुई है। कुछ बुरी ख़बरें हैं इन तीनों ममालिक के दुश्मनों के लिए और कुछ अच्छी ख़बरें आपके साथ डिस्कस करनी हैं। एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से बात करनी है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तिजारत बुरी तरह मुतासर हो रही थी दोनों मुल्कों की कशीदगी की वजह से, वो तिजारत बहाल होने जा रही है और एक अच्छे अंदाज में बाकायदा मुआहदे के तहत बहाल होने जा रही है। पाकिस्तान और चीन का मामला बड़ा जज्बाती बयानात हमने देखे जब बिशाम में चीनी इंजीनियर्स को मारा गया, उन पर ख़ुदकुश हमला किया गया और उसके बाद हमें एक बदएतमादी की फ़िज़ा नज़र आई, हमें चीन की तरफ से मायूसी नज़र आई। लेकिन अब वो मायूसी ख़त्म हो रही है, कम हो रही है। पाकिस्तान की भी कोशिश है कि चीन जैसे दोस्त मुल्क की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। चीनी तहकीकाती टीम जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस टीम को बाकायदा ब्रीफिंग भी दी है। और जिन प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाती रही मीडिया में कि जिनमें दासू डैम है, दियामिर बाशा डैम है और फिर बेला तोसी मंसूबा है, इस पर सैकड़ों चीनी इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने और मकामी जो मुलाजमीन हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है या उनको काम करने से रोक दिया गया है। वो सिलसिला भी बहाल होने जा रहा है और आइंदा एक दो दिन इस हवाले से काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। जो सिक्योरिटी के SOPs हैं वो अब ये मामलात जो हैं उस तरफ जा रहे हैं कि SOPs को मज़ीद उस पर नज़र षानी की जाए और सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो मज़ीद सख्त किए जाएँ। इस हवाले से भी तफसीली बात करनी है। एक मास्को में जो हमला हुआ था उस पर मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि अगर दाइश खुरासान का इसमें हाथ निकला, मास्को में जो फायरिंग का वाक़या हुआ जिसमें 143 या 150 के लगभग लोग मारे गए थे, तो फिर हमारा ख़ित्ता इस हमले से महफूज नहीं रह सकेगा, इस हमले के असरात से महफूज नहीं रह सकेगा और वही हुआ जिसका डर था। दाइश खुरासान की जानिब जो है देखा जा रहा है और ताजिकिस्तान के हुक्काम ने और रूसी हुक्काम ने तकरीबन इस बात पर उनका इत्तेफाक पाया जाता है, इत्तेफाक राय पाया जाता है कि इस हमले के पीछे दाइश खुरासान का हाथ था और दाइश खुरासान आपको पता है कि कहाँ पर एक्टिव है, कहाँ पर सरगर्म है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इस माहदे के हवाले से बात करें और इसकी तफसील जो है वो सामने आई है, इसकी तफसील बड़ी खुशगवार भी है और ये जो दो तरफ़ा मुआहिदा हुआ है बाकायदा, इस पर कहा जा रहा है कि जी ये 2 महीनों के अंदर इसका जो है ये नाफ़िज़ुल अमल होगा ये मुआहिदा। और इसका मकसद जो है ये इस मुआहिदे का ये है कि हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सियासी मामलात जैसे भी हों, तनाज़ा हो, कशीदगी हो, लेकिन दोनों मुल्कों की तिजारत जो है वो मुतासिर नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद खुर्म आगा की क़यादत में एक वफ़द काबुल गया था, आपको पता है, और इस दौरे की दावत अफ़गानिस्तान की हुकूमत की जानिब से दी गई थी। एक तो पाकिस्तान ने कहा था कि 31 मार्च के बाद किसी को भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी भी अफ़गान ट्रक को, कंटेनर को, तिजारती जो एक ट्रांसपोर्ट होती है उसको दाखिल की इजाज़त नहीं होगी कि जब तक उनके पास पासपोर्ट नहीं होगा, वीज़ा नहीं होगा। जो सफरी दस्तावेज़ात से महरूम लोग होंगे वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और इस बात से ये खदशा था कि तुर्खम बॉर्डर को एक बार फिर जो है वो बंद किया जा सकता है 1 अप्रैल से। लेकिन जब पाकिस्तान की संजीदगी का पता चला अफ़गान हुकूमत को तो उन्होंने बाकायदा दावत दी और बावजूद इसके कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा थे, लेकिन अफ़गान हुकूमत को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान में जब नई हुकूमत कायम होगी, तो उसके बाद फिर हो सकता है कि दोनों मुल्कों के मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब चलना शुरू हो जाएँ। और फिर वही हुआ, पाकिस्तानी वफ़द ने वो दावत कबूल की, पाकिस्तानी वफ़द गया, 2 या 3 रोज़ा मुज़ाकरात हुए और ये मुज़ाकरात जो हैं ये बड़े अच्छे मुआहदे के ऊपर मुंतज हुए हैं। इसका नतीजा बड़ा अच्छा निकला है और इस हवाले से मरकज़ी जो तर्जुमान हैं अफ़गान हुकूमत के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से इस मुआहदे के जो चीदा नुकात हैं ये भी मीडिया को जारी किए गए हैं। इस मुआहदे में ये इत्तेफाक किया गया है कि अगले 6 माह में पाकिस्तान कराची की बंदरगाह पर अफ़गानिस्तान के बैनुल-अक़वामी सामान के कंटेनर से मकामी कंटेनर्स को सामान की मुंतकिली में मुआवनत फ़राहम करेगा। इसी तरह मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक बरामदगी के सामान की 10 अशिया
کو ٹیرف ترجیح دیں گے، جس میں 8 زرعی اور 2 صنعتی اشیاء شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ 1 سال کے لیے ٹرکوں کی نقل و حرکت کے لیے ایک عارضی اجازت نامہ جاری کیا جائے گا اور یہ رواں سال مئی سے نافذ العمل ہوگا، یعنی عارضی اجازت نامہ ہوگا اور یہ 1 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ 1 سال بعد پھر اس کو ریوزٹ کیا جائے گا، اس پر نظر ثانی کی جائے گی اور اس کو مزید سہل بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان ہوائی اڈوں کے ذریعے ملٹی ماڈل ایئر ٹرانزٹ کی شکل میں سامان کی منتقلی یقینی بنائی جائے گی، جو اگلے 2 ماہ سے شروع کی جائے گی۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ سامان کے لیے لازم بینک ضمانت کی شرط ختم اور ماضی کی طرح انشورنس کافی سمجھی جائے گی، جبکہ دونوں ممالک بارٹر تجارت یعنی سامان کے بدلے سامان، جنس کے بدلے جنس کی حوصلہ شکنی اور بینکنگ چینل کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔ معاہدے میں کوئلے کی تجارت پر بھی بات کی گئی اور افغان حکومت کے مطابق پاکستان کے بین الاقوامی قیمت پر کوئلہ خریدنے پر آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان نے یہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ بین الاقوامی جو کوئلے کی قیمت ہے افغانستان کے کوئلے کی، اسی قیمت پر پاکستان یہ کوئلہ خریدے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین آپ کو پتہ ہے کہ تعلقات جو ہیں ان کی بنیادی جو ایک تناؤ ہے، کشیدگی کی جو وجہ ہے وہ کالعدم ٹی ٹی پی ہے، اور پاکستان یہ سمجھتا رہا ہے کہ ابھی تک سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کے اندر موجود ہے۔ اس دعوے کی تردید آتی ہے افغان حکومت کی جانب سے، اور دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کافی کشیدہ ہیں، اور دونوں ملکوں کی اس کشیدہ جو تعلقات ہیں ان کا سارا نزلہ افغان مہاجرین کے اوپر نکلا ہے، ان پر گرا ہے۔ باقاعدہ 5,15,000 جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھی بھیجا جا چکا ہے، اور اسی طرح دوسرے مرحلے کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے کہ دوسرے مرحلے میں افغان مہاجرین کو نکالا جا سکتا ہے عید الفطر کے بعد، اس پر مشاورت جاری ہے۔ اب جو یہ معاہدہ کیا گیا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ یہ معاہدہ نہیں کیا گیا، اس سے پہلے بھی معاہدے ہوئے ہیں اور دونوں پڑوسی ممالک نے ماضی میں بھی اس طرح کے معاہدے کیے ہیں۔ میرے سامنے انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک پوری رپورٹ ہے، اظہار اللہ نے کافی محنت سے یہ تیار کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے مابین پہلا تجارتی معاہدہ 1965 میں اس وقت کیا گیا جب کابل میں سردار محمد داؤد کی حکومت کو ظاہر شاہ نے ختم کر دیا اور بعد میں پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ طے پایا۔ پاکستان سوشل سائنس ریویو نامی جریدے میں شائع 1965 کے تجارتی معاہدے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ تجارتی معاہدہ تو کیا گیا لیکن اس کے اتنے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے تھے۔ تاہم جریدے کے مطابق معاہدے کے بعد لاجسٹک کے نئے طریقہ کار کو اپنانا، سامان کی ترسیل کے لیے بڑے ٹرکوں کو شامل کرنا، کسٹم نظام کو بنانا اور سیکیورٹی معاملات ضرور جو ہے وہ بہتر ہوئے تھے۔ اسی جریدے کے مطابق 1965 کے تجارتی معاہدے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان اپنے سامان کو وسط ایشیا ممالک کو برآمد کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تاہم تقریباً 40 سال بعد دونوں ممالک نے محسوس کیا کہ اب ایک نئے تجارتی معاہدے کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات میں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اور 2001 میں نیٹو افواج کا افغانستان میں داخل ہونا شامل تھا۔ پاکستان سوشل سائنس جریدے کے مطابق سوویت یونین کی شکست کے بعد پاکستان وسط ایشیا کے ممالک کے ساتھ تجارت میں دلچسپی رکھتا تھا، جبکہ دوسری جانب 2001 کے بعد امریکہ کو اپنی افواج کو سامان کی ترسیل کے لیے راستہ چاہیے تھا۔ افغانستان کی جانب سے 1965 کے معاہدے کے بعد نئے معاہدے میں دلچسپی یہ تھی کہ وہ پاکستان کی بندرگاہوں کو تجارتی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور دوسری وجہ افغانستان کا انڈیا کے ساتھ پاکستانی راستے سے تجارت کو فروغ دینا تھا، اور 1965 کے معاہدے کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے 2010 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک نیا تجارتی معاہدہ طے پایا، اور اس میں ایک اہم نقطہ یہی تھا کہ اس وقت کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے واہگہ بارڈر کے ذریعے افغانستان کو تازہ پھل اور سبزیوں کو انڈیا سپلائی کرنے کی اجازت دی۔ تاہم 2010 کے معاہدے کے مطابق انڈیا کو اجازت نہیں تھی کہ پاکستان کے راستے اپنا سامان افغانستان سپلائی کرے، اور اس معاہدے کے دوران اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، افغانستان کے اس وقت کے صدر حامد کرزئی اور امریکہ کے سابق جو وزیر خارجہ تھیں ہیلری کلنٹن، یہ اس معاہدے کے موقع پر موجود تھیں۔ جریدے کے مطابق 1965 کے معاہدے کے مقابلے میں 2010 کا تجارتی معاہدہ عالمی تجارتی اور کسٹم قوانین کے مطابق کیا گیا تھا، اور معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے عالمی اداروں جیسے کہ ورلڈ بینک کی خدمات بھی لی گئی تھیں۔ 2010 کے معاہدے میں پہلی مرتبہ افغانستان کو پاکستانی بندرگاہیں سامان کی ترسیل کے لیے استعمال کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ اس وقت معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ مستقبل میں انڈیا کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا جائے گا۔ اب اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ نئے اور 2010 معاہدے میں کیا قدر مشترک ہے۔ اس معاہدے میں افغانستان سے سپلائی شدہ سامان کے لیے بینک کی گارنٹی میں کمی کی گئی تھی، لیکن اب نئے معاہدے میں بینک گارنٹی کو ختم کر دیا گیا ہے اور صرف انشورنس پر اکتفا کیا گیا ہے۔
اسی طرح 2010 کے معاہدے میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ افغانستان سے انڈیا سپلائی کیے گئے سامان پر پاکستان میں فائنینشیل سیکیورٹی چارج نہیں کی جائے گی، لیکن اب نئے معاہدے میں اب تک کی تفصیلات کے مطابق انڈیا کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ تاہم افغانستان اب بھی پاکستانی راستے سے اپنا سامان انڈیا سپلائی کرتا ہے، اور اسی حوالے سے گزشتہ روز پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں دھمکی بھی دی تھی کہ اگر افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کی پشت پناہی ترک نہ کی تو وہ پاکستان کے راستے افغان ٹرانزٹ کی انڈیا سپلائی کو بند کر دیں گے۔ وسط ایشیا کے ممالک کو پاکستانی اشیاء کی ترسیل کے حوالے سے 2010 کے معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت افغانستان کی حدود میں کوئی فائنینشیل سیکیورٹی ادا نہیں کی جائے گی، لیکن ابھی نئے معاہدے میں وسط ایشیا کو پاکستان کی سامان کی ترسیل کے حوالے سے کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ زمینی راستے سے تجارت کے حوالے سے 2010 کے معاہدے کے مطابق پاکستان اشیاء کو افغانستان سے متصل ممالک کو ترسیل کی اجازت ہوگی، اور اس کے لیے انٹری اور ایگزٹ راستے بھی متعین کیے گئے تھے۔ ان راستوں میں ایران کو سپلائی کے لیے زرنج اور اسلام قلعہ، ترکمانستان کو ترسیل کے لیے ترغندی اور اقینہ ہیراتان کے راستے ازبکستان، جبکہ شیر خان بندر اور علی خانم کے راستے تاجکستان کو پاکستانی اشیاء کی ترسیل کی اجازت شامل ہے۔ 2010 کے اس معاہدے میں تورخم بارڈر، بلوچستان میں سپین بولدک، جبکہ وزیرستان کے غلام خان بارڈر کو زمینی تجارت کے لیے شامل کیا گیا تھا، جبکہ افغان ٹرانزٹ کو گوادر اور کراچی پورٹ قاسم کی بندرگاہیں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب نئے معاہدے میں کراچی بندرگاہ کو استعمال کرنے اور وہاں پر افغان کنٹینرز کو آسانیاں پیدا کرنے پر دونوں ممالک کے مابین اتفاق کیا گیا ہے، لیکن نئے معاہدے میں اب تک کی تفصیلات کے مطابق گوادر بندرگاہ کا ذکر نہیں ہے۔ افغانستان پاکستان کی بندرگاہیں بطور ٹرانزٹ روٹ استعمال کر رہا ہے، جبکہ 2019 میں افغانستان نے ایران کی چابہار بندرگاہ کو بھی انڈیا سامان سپلائی کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ تاہم انڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پاکستانی بندرگاہ کو افغانستان تک سامان سپلائی کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، یہ معاہدہ یہ قرار دیا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے بھی، اور میں نے جو آپ کو پاکستان اور چین کے معاملات کے حوالے سے بتایا تھا، تو یہ ایک رپورٹ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ جو چینی انجینئرز مارے گئے 5، ایک پاکستانی ڈرائیور بھی مارا گیا تھا، تو چینی کمپنیوں نے پاکستان میں 2 بڑے ڈیموں کی تعمیر پر کام روک دیا، جہاں تقریباً 1250 چینی شہری جو ہیں وہ کام کر رہے تھے۔ یہ سرکاری حکام نے بتایا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو کہ چینی کمپنیوں نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان ڈیموں پر تعمیراتی کام ایک بار پھر شروع کرنے سے قبل نئے اور اضافی حفاظتی انتظامات چاہتے ہیں۔ پاکستان میں چینی کارکنوں کی سلامتی دونوں ممالک کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جہاں بیرونی اثر و رسوخ کے مخالف عسکریت پسند اکثر شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے یہ ہیں کہ داسو ڈیم منصوبے پر 750 چینی شہری کام کرتے ہیں، جبکہ دیا میر بادشاہ ڈیم پر 500 چینی باشندے کام کر رہے ہیں۔ یہ نقل و حمل جو ہے ظاہر ہے کہ اس حملے کے بعد محدود بھی کر دی گئی ہے، اور اسی طرح تربیلا جو منصوبہ ہے، توسیع منصوبہ ہے، یہاں پر بھی چینی کمپنی کام کرتی ہے، اور اس نے بھی اپنے ملازمین کو کام کرنے سے روک دیا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سلسلہ پھر سے بحال ہو رہا ہے۔ آئندہ 1-2 روز میں یہ جو کام کی بندش ہے یہ پھر سے ختم ہو رہی ہے، اور دوبارہ یہ انجینئرز جو ہیں یہ ان پروجیکٹس پر کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ چین کی تحقیقاتی ٹیم پاکستان میں ہے، پاکستان پہنچ چکی ہے، اور وزیر داخلہ نے ان کو ایک بریفنگ بھی دی ہے، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اور چین کا یہ بیان جو سامنے آیا ہے کہ جو حالات جیسے بھی ہوں، ٹھیک ہے ایک حملہ ہو گیا، لیکن پاکستان اور چین کے مابین کوئی بھی طاقت جو ہے غلط فہمیاں پیدا نہیں کر سکتی۔ پاکستان اور چین اسی طرح دوست رہیں گے، یہ چین کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ ماسکو حملے کے حوالے سے بات کریں تو میں نے آپ کو تقریباً 3-4 دن پہلے یہ جو ماسکو حملہ ہوا تھا اس کے شاید غالباً اگلے روز میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس حملے کے تانے بانے داعش خراسان کے ساتھ ملا لیے جاتے ہیں تو پھر اس حملے کے اثرات سے پاکستان اور افغانستان کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دنیا کی مختلف طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ تانے بانے افغانستان کے ساتھ جوڑے جائیں، پاکستان کے ساتھ جوڑے جائیں، اور داعش خراسان کا جب ذکر آتا ہے تو دنیا بھر کی طاقتوں کی ساری نظریں جو ہیں ہمارے خطے کی جانب آ جاتی ہیں۔ اب ہمارا خطہ جو ہے ایک جانب اپنی آگ میں جل رہا ہے، اپنی دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، دوسری طرف یہ بڑی مصیبت جو ہے داعش خراسان کی شکل میں، یہ افغانستان کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ افغان حکومت کے لیے اگر آج کوئی عسکریت پسند گروہ ایک بہت بڑے درد سر کی یا چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ داعش خراسان ہے،
اور داعش خراسان کی کارروائیاں پاکستان میں بھی ہیں۔ یہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر بھی ذمہ داریاں قبول کی ہیں بہت بڑے بڑے واقعات کی۔ جو صورتحال اس وقت ہم یوکرین اور روس کی دیکھ رہے ہیں، روس کا جو ایک بڑا حملہ ہوا، پھر روسی صدر نے فوری طور پر کہہ دیا تھا کہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے یوکرین، اور یہ حملہ آور جو تھے یوکرین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں کو پکڑا گیا تو بتایا گیا کہ جی جو براہ راست حملہ آور تھے 4، ان کا تعلق جو تھا وہ تاجکستان سے تھا۔ اب داعش خراسان کا ذکر، پھر افغانستان اور پاکستان کے معاملات، تو اللہ ہی خیر کرے، ہم دعا ہی مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ان ساری تشویشناک خبروں کے بیچ میں سے کچھ خوشگوار، کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ روزانہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ بری خبریں شیئر کی جائیں۔ کچھ اچھی خبریں اگر ہیں تو وہ بھی آپ کا حق ہے کہ وہ آپ جانیں۔ بہت شکریہ۔